आप तमाम साथियों का शुक्रिया, सहाफ़ी हज़रात का ख़ुसूसी तौर पे कि आप तशरीफ़ लाए हैं। आपको अंदाज़ा है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने पहले से ही ख़ुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और एमन वली ख़ान की जो सीनेट में तकरीर थी उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई तो उसी के हवाले से हमने चंद नुकात लिखे हैं तो आपके गोशगुजार करना चाहते हैं। आज मैं आपके सामने एक नहायत संगीन और आईनी नोयत के मसले पर खड़ा हूँ। मसला सिर्फ एक सीनेटर की तकरीर का नहीं बल्कि इस मुल्क के वफाकी ताने बाने, सूबों के हक हिस्से और पार्लिमानी रिवायत का है। हमारी किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। हम मुल्क में आइन, कानून, सूबाई खुदमुख्तियारी, आइन और पार्लिमान की बालादस्ती चाहते हैं और यही हमारा असूली मौक़िफ़ है और हम इस पर डटे हुए हैं। हम वाज़ेह तौर पर ऐलान करते हैं, सेनेटर एमन वली ख़ान की तकरीर पार्टी का बाज़ाब्ता बयानिया है। ये कोई ज़ाती जज्बात या बेतरतीब बयान नहीं था बल्कि गुज़िश्ता कई माह से अवामी राबिता मुहिम और आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जो बहस चल रही थी इसी का मंतकी तसलसल है। जुमाती सतह पर इस मौक़िफ़ पर मुत्तफ़िक़ होकर ही ये तकरीर सेनेट में पेश की गई थी। ये इसके पस मंज़र में माइंस और मिनरल्स का जो सिलसिला चल रहा था तो इसी हवाले से ये बात हम करना चाह रहे हैं। सियासी तमाम सूरत हाल, ये आईनी जमहूरी हक है। सेनेट के फ्लोर पर उठाए गए सवालात जो कुदरती वसाइल की मलकियत, मुनाफे की तकसीम और सूबों की शमूलियत से मुतालिक है, आइन के दायरे में आते हैं और ईवान बाला में पूछे जाने का हक हर नुमाइंदे का बुनियादी इस्तेहकाक है। पार्लिमानी सवाल का जवाब भी इसी ईवान में दिया जाना चाहिए। मीडिया पर गैर यकीनी बयानात या प्रेस की सुर्खियाँ इस मामले का मुनासिब फोरम नहीं है। अगर कुछ लोग हक़ाइक़ को गुमा फिरा कर पेश कर रहे हैं, अगरचे कुछ लोग हक़ाइक़ को गुमा फिरा कर पेश कर रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि आर्मी चीफ की ब्रीफ केस के साथ तस्वीर वाज़ेह तौर पर मीडिया पर शाये हो चुकी थी। ये कोई अफवाह नहीं बल्कि मंजर आम पर आने वाली तस्वीर हैं। इससे बड़े आईनी और वक़ार से मुतालिक सवालात जन्म लेते हैं जिनका अजाला शफाफ अंदाज में होना ज़रूरी है। हम हुकूमत की जानिब से एमन वली ख़ान के ख़िलाफ़ मीडिया पर प्रोपेगंडा मुहिम, सिक्योरिटी सिफारिशात या किसी हवारी को सामने लाकर महाज खोलने की कोशिश को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। सेनेट में की गई बात का जवाब ईवान में दिया जाए। ईवान के बाहर साजिशी महाज खोलकर बेबुनियाद हमले करना जमहूरियत के असूलों के मनाफी है। 4 रोज़ इंतज़ार के बाद एक हवारी को लाकर मीडिया के सामने शोर मचाना हुकूमती कवर मनसूबाबंदी मालूम होता है। हम ऐसे हरबों से नहीं डरते और न ही खामोश रहेंगे। एमन वली ख़ान के ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल के तौर पर सिक्योरिटी वापस लेना, मुलाज़मतें रोकना, मुलाज़मत या मीडिया कैंपेन चलाना काबिल नुकसान और ख़तरनाक रवैया है। ये तरीक़ाकार आइन, कानून और रवायात के ख़िलाफ़ पार्लिमानी आज़ादी, इजहार राय और जुमाती मुज़ाहिमत को दबाने की ऐसी कोशिश काबिल कबूल नहीं की जा सकती। हम मुतालबा करते हैं वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर पार्लिमान के सामने मुकम्मल शफाफ रिपोर्ट पेश करे कि किन मुआहदों पर क्या अमल हुआ, CCI की मंजूरी ली गई या नहीं, मुनाफे की तकसीम का फार्मूला क्या तय पाया और किन जुमातों या सूबों को एतमाद में लिया गया। जो भी इल्ज़ामात या अफवाहें गर्दिशें कर रही हैं
خاص طور پر عسکری قیادت یا بین الاقوامی سطح پر کسی ناقابل قبول عمل کے حوالے سے ان کی شفاف، غیر جانبدار اور پارلیمانی سطح پر جانچ پڑتال کی جائے۔ میڈیا پر جو پروپیگنڈا اور حملے کیے جا رہے ہیں ان کی فوری تحقیقات ہو اور متعلقہ ذمہ داران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے اگر ثابت ہوا کہ حقیقت مسخ کی گئی۔ ہم واضح کر دیتے ہیں کہ ANP کسی بھی آئینی، جمہوری اور اصولی مخالفت سے درے نہیں کرے گی۔ بادشاہ خان کے اصولی پیروکار آج بھی موجود ہیں اور کسی بھی آئینی تجاوز یا صوبائی حقوق کی پامالی کا مقابلہ کریں گے۔ ہم حکومتی نمائندوں پر واضح کرتے ہیں کہ ذاتی حملے، میڈیا پروپیگنڈا یا سیکیورٹی ہتھ کنڈوں کی بجائے آئینی فورمز کا استعمال کریں، پارلیمان کے اندر بحث کریں، شکوک و شبہات کا ازالہ کریں اور عوام کو شفاف معلومات دیں۔ یہی جمہوریت کا راستہ اور قومی وقار کا تقاضا ہے۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 66 کے مطابق پارلیمان کے اندر رکن کو مکمل استحقاق حاصل ہے کہ وہ ایوان میں عوامی اہمیت کے کسی بھی معاملے پر بلا خوف و خطر اظہار خیال کرے۔ یہ حق صرف ایک شخص کا نہیں بلکہ عوام کا اجتماعی حق ہے اور جو ان کے نمائندے کے ذریعے ایوان میں استعمال ہوتا ہے۔ ایمن ولی خان نے اپنی تقریر میں سوال اٹھایا کہ ملک کے قدرتی وسائل، معدنیات، تیل اور گیس کے حوالے سے اگر کوئی بین الاقوامی معاہدہ یا مفاہمت ہوئی ہے تو کیا صوبوں کے اعتماد میں لیا گیا؟ یہ سوال نہ ذاتی ہے نہ سیاسی بلکہ آئینی نوعیت کا ہے۔ وسائل کی آئین کے آرٹیکل 172 اور 172(3) بالکل واضح ہے۔ معدنیات اور دیگر قدرتی وسائل اس صوبے کی ملکیت ہیں جن کی حدود میں وہ موجود ہوں۔ تیل اور گیس وفاقی اور صوبوں کی مشترکہ ملکیت ہے۔ یہی اصول پاکستان کے وفاقی نظام کی بنیاد ہے جسے 18ویں آئینی ترمیم نے مزید مستحکم کیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی معاہدہ امریکی کمپنیوں یا حکومت کے ساتھ کیا گیا ہے تو آئین کے مطابق کونسل آف کامن انٹرسٹ کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو یہ عمل آئین کی روح کے منافی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر ادارے کا وقار برقرار رہنا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ آئین، صوبائی حقوق اور پارلیمانی روایت بھی اولین ترجیح ہے۔ ایمن ولی خان نے جو سوالات ایوان میں اٹھائے وہ محض سیاسی شور نہیں بلکہ ایک مستقل عوامی اور آئینی مسئلے کی نمائندگی کرتے ہیں اور ہم ان سوالات کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اخبارات میں یہ ایک بیان چھپی پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی نے اسلحے کی نمائش کی۔ ہم یہ واضح کرتے ہیں کہ اسلحے کی نمائش عوامی نیشنل پارٹی کی پالیسی نہیں۔ ہم اپنے ڈسپلن کو ہر حال میں برقرار رکھیں گے۔ سارے دوستوں کو چاہیے کہ پارٹی ڈسپلن کا ہر صورت احترام یقینی بنائیں۔ ہم آج میڈیا اور عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ ANP ہر قسم کے آئینی تجاوز کا بھرپور مقابلہ کرے گی اور پارٹی دائرہ کار کی حفاظت کے لیے ہر فورم استعمال کرے گی۔ متنازع خیبر پختونخوا مائنز اینڈ منرلز بل بارے عوامی نیشنل پارٹی کی تحریک آج بھی جاری ہے۔ سینٹ کے حالیہ اجلاس میں بھی مرکزی صدر ایمن ولی خان نے جو خطاب کیا ہے وہ اسی تحریک کا تسلسل ہے۔ وہ اپنے مرکزی صدر ایمن ولی خان کے ہم پارٹی ایمن ولی خان کے اعزاز میں 15 اکتوبر 2025 یعنی بروز بدھ ثوابی انٹرچینج انبار میں عظیم الشان جلسہ عام کا انعقاد کریں گے۔
یعنی جو موقف اس نے پیش کیا ہے درست ہے، یہ ہماری ضرورت تھی، اور یہ ہمارے تقریباً 6 مہینے کا تسلسل تھا. اور یہیں پہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم نے یہاں پہ فیصلہ کیا تھا، اور ہم نے جو ہماری پارٹی کے اکابرین تھے، ایمن ولی خان نے اجلاس بلایا، اور تھنک ٹینک میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ مائنز اور منرلز کے حوالے سے جو خدشات ہیں، جو اسمبلی سے بل کو پاس کیا جا رہا ہے، جو پھر کونسل بنایا جا رہا ہے اور جرگہ سسٹم ختم کیا جا رہا تھا، تو ہم تو تقریباً سارے صوبے میں گئے ہیں اور لوگوں سے ہم نے رابطے بھی رکھے ہیں، اور اس میں خدا نے ہمیں کامیابی دی کہ وہ صوبائی اسمبلی سے یہ بل یعنی ایکٹ نہ بنا سکے، بل پاس نہیں کرا سکے، اور تمام سازشوں کے باوجود. اور پھر جب کونسل بنایا تو کونسل میں بھی وہ یہ کامیابی حاصل نہ کر سکے کہ ہمارے جو ٹرائبل بیلٹ کو سیٹل بیلٹ میں تبدیل کیا گیا تو اس کی حیثیت کو ختم کیا جائے تاکہ ڈائریکٹ مرکز کے نیچے ہو، اور پھر وہ اپنی پالیسی کے تحت مائنز منرلز پر قبضہ کرے. اس میں بھی وہ کامیاب نہ ہوئے، تو اس کے نتیجے میں دہشت گردی نے ایک نئی شکل اختیار کر لی. آپ لوگوں کو اندازہ ہوا ہوگا کہ باجوڑ میں جو کچھ ہوا، وہ سوال آپ کریں گے تو پھر میں تفصیل سے جواب دوں گا. اور صورتحال ایسی بنا دی گئی کہ کسی سے نہ پوچھا جائے، نہ اسمبلی سے پوچھا جائے، نہ آئین کا خیال رکھا جائے، اور جو بھی ہماری ضرورتیں ہیں اس کو پورا کیا جائے. اور آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ معاہدے ہو گئے 18ویں ترمیم کی موجودگی میں، اور ہمارے اختیارات ہوتے ہوئے یعنی صوبے کے اختیارات تھے، کسی سے پوچھا بھی نہیں گیا، یہاں پہ کوئی ایکٹ بھی نہیں بنا، اور نہ کونسل نے کوئی یہاں پہ خاطر خواہ SIFC کے حوالے سے کوئی کامیابی حاصل کی. یہ ہمارے جد و جہد کی کامیابی تھی جس میں خدا نے ہمیں کامیابی دی. پھر اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہو گئی، اور بین الاقوامی سطح پہ، ملکی سطح پہ، تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ یہ تو پوچھے بغیر تمام صوبوں کے معدنیات کو اپنے مرضی سے یعنی ہم سے ہڑپ کرنے جا رہے ہیں. تو ہم نے تو پہلے سے کہا ہے کہ صوبائی خود مختاری کی بات ہو، اپنی دولت کی بات ہو، معدنیات کی بات ہو، تو انصاف کے ذریعے آئین کے مطابق کچھ ہو تو وہ تو ٹھیک ہے، زبردستی کسی طور زبردستی قبول نہیں کی جائے گی. اور یہی بات ایمن ولی خان نے سینٹ میں کہہ دی. تو اسی لیے ہم کہتے کہ یہ اسی کا تسلسل تھا، اور ہم اسی پہ ڈٹے ہیں. چند باتیں میں اس کے حوالے سے بھی کہہ دوں کہ چونکہ ایمن ولی خان صاحب سے کل سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جو پارلیمان کے باہر انہوں نے جو راستہ اپنایا، اگر پارلیمان کی روایت یہ ہے کہ سینٹ میں کوئی سینیٹر اٹھتا جواب دیتا یا چیئرمین کہہ دیتا کہ یہ الفاظ درست نہیں ہے، تو اگر چیئرمین نے کارروائی نہیں روکی، کسی نے وہاں پہ یعنی جواب نہیں دیا، تو یہ تو پارلیمنٹ میں یعنی ایک ریکارڈ ہے، تو ریکارڈ کے مطابق ان کو پارلیمان میں آ کر بات کرنی چاہیے تھی. تو انہوں نے جب باہر محاذ کھولا تو 4 دن کے بعد اس نے یہ بات کی، یعنی بڑی سوچ سمجھ کے بات کی. ہم اس طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ ایمن ولی خان صاحب کا تو تقریباً 6 مہینے 10 مہینے سے جاری ایک تسلسل کے حوالے سے اس نے سینٹ میں تقریر کی. یہ جو 4 دن کے بعد اس نے باہر جا کے اٹیک کیا، یہ منصوبہ بندی تھی. اسی کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے کہ اس ملک میں کیا ایسا کھیل کھیلا جائے گا؟ کیا ہم حقیقت بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں کیا؟ ہم آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، ہم پروونشل اٹانومی کی بات کرتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، اور اب ہمیں اس پہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کو اتنا منظم طریقے سے پھیلایا جائے. کبھی آپ سوال کریں تو جواب دیں گے کہ یا تو ہم شہید ہو جائیں یا اپنا علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں. آخری ان کا یہ مقصد ہے. نہ ہم نے علاقہ کبھی چھوڑا تھا، نہ چھوڑیں گے. ہم شہید بھی ہوتے رہے لیکن اپنے مقصد سے نہیں ہٹے، اور انشاءاللہ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ پاکستان ہم سب کا مشترک کا ہے. پاکستان کے وقار کے لیے تمام صوبائی صوبوں کو اپنے حقوق ملنے چاہیے، آئین پہ عمل کرنا چاہیے،
اور تمام اداروں کو آئین کے مطابق اپنے دائر اختیار میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے. یہ وہ باتیں ہیں جس میں اس ملک کی بقا ہے. کسی یعنی ہم اپنے ملک کے خلاف کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کا توجہ اس طرف دلائیں کہ انہوں نے یہ جو غیر آئینی اقدام کر کے، غیر روایتی اقدام کر کے باہر واویلا مچایا، وہ اس لیے کہ معاہدے تو یہ کر چکے ہیں. تو لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جائے کہ سینٹ میں یہ ہوا، ہم اس پہ میڈیا مجھ سے پوچھے یہ کیا. کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ منرلز تو گئے، کون لے کے گیا؟ کوئی یہ سوال نہیں پوچھتا. سارے ملک میں ڈرامہ رچایا گیا. ہم یہی سوال پھر سے کہیں گے کہ ہم آئین کے مطابق کام کریں گے، پارلیمان کی بالادستی کے لیے کام ہوگا، صوبائی خود مختاری کی بات ہوگی. کسی طور ہم اپنے یعنی مائنز اینڈ منرلز یا اپنے حقوق کی کسی کو یہ حق نہیں دے سکتے کہ وہ یہاں پہ آئین کے خلاف ہم سے یہ حقوق چھین لیں. اسی میں آپ لوگوں سے ہم یہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ملک میں جو واویلا مچایا گیا ہے وہ حقیقی معنوں میں صوبائی خود مختاری کو خط ملت کرنا، 18ویں ترمیم کو یعنی ختم کرنا، آئین کی جو حقوق ہمیں ملے ہیں اس کو ہڑپ کرنا، اور اسی افراتفری میں وہ کام کر جائے جو کہ ان کی مرضی ہے. ہم آئین کے مطابق چلیں گے. ہم اس ملک کی بقا کے لیے ہم نے پہلے بھی قربانیاں دی، پھر بھی قربانی دیں گے، لیکن کسی طور کسی کو بھی یہ حق نہیں دے سکتے کہ وہ آئین سے بالادست ہو کے اقدامات کرے. ہم اس کی اجازت کسی طور نہیں دے سکتے. اور اسی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اصولی پارٹی ہیں. ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے. ہمیں یہ بھی تانے دیے گئے کہ آپ کی کیا حیثیت ہے. تو ہمیں یہ تانے جو دیتے ہیں تو آئین کو سامنے رکھ کے کہیں کہ پھر ان کی کیا حیثیت ہے. یہ تو آئین کو تم نے ٹکڑا سمجھا ہے تو اس لیے اب کی حیثیت ہے. آئین پہ عمل ہوتا تو ہر ایک تو اپنے اپنے دائر اختیار میں رہ کے کام کرتا نا، کوئی بات نہیں ہوتی. خود تو آئین کو مانتے نہیں ہو، اور جو آئین کو مانتے ہیں تو ان کو سزاوارتے رہتے ہو. یہ کام نہیں چلے گا. ہم نے جدوجہد کی ہے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہی چند ایسے باتیں تھی جو کہ ایک تو اس کا نام لیے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کا نام لوں، کہ اس نے پارلیمنٹ کے باہر اکیلے میں آ کے بات کی، اس کو کہہ دیا گیا کہ یہ باتیں کرو. جبکہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر ڈائریکٹ گالیاں دیتے اسٹیبلشمنٹ RBR کی چیف کو، سب کو، لیکن ان کے خلاف نہ وہ وفاقی وزیر گھومنے تک نکلا، نہ کوئی اور نکلا کہ وہ کوئی بات کرے کہ یہ اس نے کیا کہا. یہاں پر صوبائی اسمبلی میں روز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کے بیانات دیتے ہیں. لیکن عوامی نیشنل پارٹی کے خلاف یہ کیوں؟ اور پھر یہ کہ وہ بیان وفاقی وزیر گھومنے کا صاحب حالانکہ وفاقی وزیر داخلہ بھی موجود ہے. یہ میں ایک تو یہ کہ کوئی گالی دے، خدا نہ کرے کہ ہم کبھی گالی دیں. ہمارے پاس سوچ فکر نظریہ ہے. ہم پاکیزہ سوچ کے لوگ ہیں. ہم آئینی بات کرتے ہیں، ہم حق کی بات کرتے ہیں. اور جب بھی کوئی بات کی ہے تو بعد میں ان لوگوں نے مانا ہے کہ باچا خان نے ٹھیک کہا لیکن ہم نے نہیں مانا، نقصان اٹھایا. ولی خان نے ٹھیک کہا تھا لیکن ہم نے نہیں مانا، نقصان اٹھایا. اسفندیار ولی خان نے ٹھیک کہا تھا لیکن ہم نے نہیں مانا، نقصان اٹھایا. آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ کل کو یہ لوگ کہیں گے کہ ایمن ولی خان نے درست کہا تھا، ہم نے نہیں مانا، نقصان اٹھایا. یہ ملک کی بقا کی بات ہے. ہم کسی ایک پارٹی دوسری پارٹی کی بات نہیں کرتے. وہ تو یہ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہمیں تانے دیتے کہ آپ کی اسمبلی میں کوئی حیثیت نہیں ہے. کل کے ذرا مقابلہ تو کرو کہ حیثیت کا پتہ چلے. یہ تو جو ہارے ہیں وہ بھی کہتے ہیں داندلی ہوا ہے، جو جیتا ہے وہ بھی کہتے ہیں داندلی ہوا ہے. تو داندلی زدہ مینڈیٹ پہ تم مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو، اور ہم ہارے بھی تو ہم ہار تسلیم کرتے ہیں.
لیکن جب غیر جانبدار اور شفاف الیکشن ہو. ہم لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ ہارے تو بھی روئے, حکومت بنے تو بھی روئے. نہ ہم روتے ہیں نہ فریاد کرتے ہیں, سچ مچ بات کرتے ہیں. یہ پارلیمنٹ میں ہو تو بھی بات کریں گے, پارلیمنٹ سے باہر ہوں تو بھی بات کریں گے. اور جو ایمن ولی خان نے کل کہا کہ وہ اگر اس نے ایسی بات کی ہے تو معافی مانگے, نہیں تو میں یہ میرا حق ہے کہ میں سینٹ کے فلور پہ جواب دوں. تو 3 دن کا وقفہ ہے, 3 دن کا وقفہ گزر جائے تو پھر ان کو موقع ملے گا تو وہ جواب دیں گے. ہم نے کوشش کیا تھا چیئرمین سینٹ سے کہ ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ صوبوں کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے معدنیات کے حوالے سے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے 28 ترمیم دی ہے, صوبوں کو حقوق دیے ہیں. اگر ایسی کوئی بات ہے تو آئین میں ہے, آئی سی سی ہے, آئی سی کا اجلاس ہے, پارلیمنٹ میں بات کی جا سکتی ہے. تو ایسی کوئی بات ہے, اگر کسی کو تشویش ہے تو آئینی فورم استعمال کیا جا سکتا ہے. سی سی آئی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں. ایسا ہے کہ سی سی آئی کا اجلاس تو کوئی بلائے گا نا, جب بلاتا نہیں ہے تو کون کہے وہاں پہ بات, کیسے کرے. اور جب سب کچھ ہو جائے تو پھر بات کریں گے. تو کیا یہ پہلے سے آئین نہیں پڑھے؟ کیا یہ اناڑی ہیں, ان کو پتہ نہیں آئین میں کیا ہے؟ سب کچھ کرنے کے بعد اگر یہ اجلاس بلا بھی لے تو کیا ہے؟ یہ ڈرامہ بازی تو نہیں چلے گی نا, سچ مچ میں بات ہوگی. یہ تو یعنی آئینی تقاضا ہے کہ سی سی آئی کا اجلاس ہو, کیوں نہیں ہو رہا؟ این ایف سی وارڈ ہو, کیوں نہیں ہو رہا؟ یہاں پہ آئین پہ عمل نہیں ہو رہا, آئین کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ہم یہی بات کرنا چاہتے ہیں. اگر آئین پہ کام کرتے رہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اٹھ کھڑا ہوگا, ہر ایک کو اپنا اپنا حق ملے گا. میاں صاحب یہ بتائیے گا, یہ کلان چودھری جو ہے اس کو کیوں اتنا سیریس لیا گیا؟ اصل بات جو ہو رہی ہے کہ وہ تو معدنیات کے حوالے سے ہو رہی تھی, وزیر اعظم اور چیف کے اس دورے کے حوالے سے ہو رہی تھی. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ بحث سے وہ سوال بھی چھوڑ گیا, اصل میں وہ بات ہی ختم ہو گئی؟ یہی مقصد تھی نا, جن لوگوں نے ان کو آگے کیا تھا, تو یہی بات تھی نا کہ یہ بات بگڑ جائے. میں تو اس کا نام بھی نہیں لے رہا جس کا آپ نام لے رہے ہیں, اور خدا نہ کرے کہ ایسے موقع پہ اس کا نام لوں, کیوں وہ مجھے پتا ہے کہ یہ وہ خود کر نہیں سکتا. تو جب مجھے پتا ہے تو کیوں وقت ضائع کروں؟ کرنے والے لوگ کچھ اور ہیں, وہ پیچھے بیٹھے ہیں. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو آپ نہ بھول جائیں. یہ واویلا, یہ شور مچائے اس لیے گیا ہے کہ ایک بندے کو آ کے, اور وہ خود کہہ رہے کہ مجھے پارلیمنٹ پہ بات کرنی چاہیے تھی, سینٹ میں بات کرنی چاہیے تھی, اسمبلی میں بات کرنی چاہیے تھی, لیکن وقت نہیں ملا تو یہاں کر رہا ہوں. تو کیا کہیں گے کہ آپ نے شروع میں جو گفٹ کا ذکر کیا جو ڈونلڈ ٹرمپ کو پیش کیا گیا, بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ گفٹ پیش بھی ہو جاتے ہیں جس کو شہادت میں کر جاتے ہیں, کیا اس طرح کی کوئی نہیں, یہ تو کہانی ہے؟ نہیں, وہ تو ایک ڈیل ہو چکی, وہ تو اخبار میں چھپ چکا, وہ تو اب توشا موشا نہیں ہے, وہ تو پورا سامان ہے. ابھی آپ نے کہا کہ یہ سارا ایشو جو بھی احمد ولی خان صاحب کے ساتھ ہوا تو سیکیورٹی ہٹائی گئی ہے, وہ مائنز اور منرل والا ایشو ہے. تو مائنز اور منرل جو ہے وہ اس صوبے کے مطلب زیادہ تر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ زیادہ ہے, اس صوبے میں اور سیاسی جماعتیں بھی ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو آواز ہے وہ تھوڑی سی کمزور ہے کیونکہ ابھی آپ اکیلے ہیں. تو کیا ایسی کوئی پلان ہے کہ باقی بھی سیاسی جماعتیں ان کو بھی آپ ووٹ لے لیں؟ نہیں, وہ تو لازمی طور پہ لیں گے, وہ تو ہم لے چکے ہیں, ہمارا اتحاد آلریڈی موجود ہے. یہ تو سیلاب کی وجہ سے ایک مشکل پیش آئی کہ لوگ مصیبت میں تھے تو ہم وہ یعنی احتجاج نہ کر سکے, اور لوگوں کی ہمدردی کے حوالے سے کہ ان کو مصیبت میں وہ پھنس گئے ہیں, زلزلے بھی آئے, سیلاب بھی آئے, تو اس حوالے سے, ورنہ ہم اتحاد ہمارا موجود ہے, صوبائی سطح پہ موجود ہے, اور قومی سطح پہ ضرور رابطے رکھیں گے. اور کوئی کردار ادا کرے نہ کرے, ہر ایک پارٹی کا اپنا اپنا موقف ہے. ہماری خواہش ہوگی کہ تمام کردار ادا کرے, کل کو اگر ان کو پچھتانا پڑے تو یہ وقت ہے. لیکن ہم نے تو سینٹ میں بیٹھ کے, ہمارا ایک سینیٹر تھا, اس نے بات کر دی, کہیں اور تو نہیں کی نا, یعنی جو فورم تھی اس فورم پہ بات کی اور وہ سامنے رکھ دی. کوئی سپورٹ کرے تو ان کے پاس وہاں پہ قوت ہے, لیکن پھر بھی ہم ان سے توقع رکھتے ہیں. اور ہم یہ بھی حکومت کو بھی یاد دلانا چاہتے ہیں کہ تم اگر غلط راستے پہ چلو گے تو خسارہ اس ملک کا ہوگا.
تو ہم آپ کو غلط راستے پہ چلنے نہیں دیں گے جتنا ہمارا بس چلتا ہے. ہم اسی کے حوالے سے یہی ہماری قوت ہے, اور بالکل انشاءاللہ یہ موقع وقت ہمیں یعنی مل جائے تو ہم تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ رابطے رکھیں گے, اور جو خیبر پختونخوا میں ہمارا اتحاد ہے تو میں کوشش کروں گی کہ جلدی اس کا اجلاس بلا کے اس حوالے سے بات کریں. جیسا کہ بتائیں کہ ان تمام ایپیسوڈ میں یہ بھی چل رہا ہے کہ سینیٹر احمد ولی خان اسلام آباد میں ایک بنگلے پر غیر قانونی قابض ہے. اگر وہ وہاں پر قابض ہے تو وہ ٹھیک ہے, اگر وہ لوگ یہاں پر آ کے خیبر پختونخوا پہ قبضہ کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے. خدا نہ کرے, نہیں خدا نہ کرے, قابض کی بات نہیں ہے. جب ان کو اجازت ملی ہے تو اس کو قبضہ کہتے ہیں. کتنے لوگ قبضہ کر لیتے بغیر اجازت کے؟ یہاں پہ تو آئین کو توڑ کے ملک پہ قبضہ کر لیتے, کوئی بات ہی نہیں کرتا. گر اس کو اکیلے میں یعنی اس کو سرکاری طور پہ اجازت دی گئی تو وہ گھر میں ہے. یہ لیگل الائنمنٹ کو قبضہ کیسے کہہ سکتے؟ جنہوں نے دیا ہے وہ کہہ دینا. لیکن یہ ایمن ولی خان کی بات نہیں ہے کہ سینٹ میں ان نے تقریر نہیں کی. اگر نہ کی ہوتی تو اس سے پہلے یہ گھر اس کے پاس نہیں تھا, تو لوگوں کو آج پتہ چلا قبضے میں. ایسا نہیں ہے. وہاں پہ تقریباً 10-12 لوگوں کو ایسے گھر ملے ہیں, اور یہ حکومت کی ان کی پرائرٹی ہے. اگر وہ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں, واپس لینا چاہے تو واپس لے سکتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ قبضے مبضے کی بات نہیں ہے. سرکاری گھر ہے, بہت سارے لوگ اس میں آئے ہیں اور گئے ہیں, اور وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. جی پی ٹی آئی کے 2 امیدوار ہیں, وہ 79 اور 82 کے, وہ گئے تھے چاندی کے حوالے سے اینٹی کرپشن میں, تو پشاور ہائی کورٹ نے ان کو اجازت دے دی ہے تحقیقات کی. تو اینٹی کرپشن یہ کہا ہے کہ مزید امیدواروں کے پاس بھی ایسے کوئی شواہد ہیں دھاندلی کے ہمارے پاس جمع کریں, کیا اینٹی کرپشن جائے گی اس وجہ سے؟ ایسا ہے کہ بڑی دیر سے ان کو یاد آیا. بدقسمتی سے پاکستان میں کوئی بھی جب قدم اٹھاتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ محرکات ہوتے ہیں. یہ وقت پہ کیوں نہیں ہوا؟ وقت پہ ہو تو ٹھیک ہے. اب تو یہ لڑتے لڑتے وقت پورا ہو جائے گا, اور اب تو بہت کچھ اسلام آباد میں کچھ ہو بھی رہا ہے. ہم سمجھتے دھاندلی ہوئی ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم دھاندلی کے خلاف ہیں, کرپشن کے خلاف ہیں. ہم نے اپنا موقف دیا ہوا ہے. کوئی بھی اگر فیصلہ ہے کہ کرپٹ لوگوں کو وہ سزا دینا چاہتے تو سو بسم اللہ. جہاں پہ کرپشن ہوئے اور یا جس دھاندلی ہوئی ہے اور سرینو الیکشن کرانا چاہے سو بسم اللہ. ہم اس سے آج کا جو غرض ہے, جو ہم چاہتے ہیں کہ معدنیات پہ, صوبائی خود مختاری پہ, 18ویں ترمیم پہ, آئین پہ حملہ, اس کی اجازت نہیں دے سکتے. اچھا میں سب کیا بیرسٹر صاحب کی جانب سے احمد ولی کی سیکیورٹی کے لیے بیان ہے کہ میں پیشکش کی ہے کہ میں خود ان کی سیکیورٹی کے لیے. دوسری جانب سی ایم نے ایک ڈرامہ سا رچایا ہے کہ ان کی سیکیورٹی کی ہے, بعد میں اس کی سیکیورٹی واپس لے لی. کیا کہنا چاہتے ہیں سیکیورٹی؟ میں اس لیے اس کو اہمیت نہیں دینا چاہتا کہ یہ بہت معمولی سی بات ہے. یہ سیکیورٹی کی بات جب آپ کرتے ہیں, سیکیورٹی تو ہماری عوامی نیشنل پارٹی کے کل بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہمارے اپنے سالار صاحبان ایمن ولی خان صاحب کے ساتھ تھے. بادشاہ خان کے وقت میں بھی یہ سالار سٹیج کی حفاظت کیا کرتے تھے. ولی خان صاحب کے وقت میں بھی, اسفندیار خان کے وقت میں بھی, اور آج ایمن ولی خان صاحب کے وقت میں بھی. ہاں, اس ملک میں جو دہشت گردی ہے اور جو پارٹی ٹارگٹ پہ ہے, اس سے اس طریقے سے انتقاماً سیکیورٹی واپس لینا, یہ یعنی ان کو بڑا مہنگا پڑے گا. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کسی کو بے سہارا چھوڑ کے یہ کہہ دے ہم تو وہ لوگ تھے کہ یہاں پہ دہشت گردی تھی تو دہشت گردی کے خلاف ہم لڑے. تو کیا اس کی سزا ہمیں دے رہے ہیں کہ آج ہمیں یعنی نہتے کر کے, خدا کے فضل و کرم سے پہلے بھی ہم جیے ہیں, آج بھی انشاءاللہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے. جو ڈرے گا وہ ہمیشہ مرے گا, جو نہیں ڈرے گا ایک بار مرے گا. ہمیں ایک بار مرنا قبول ہے, بے غیرتی کی زندگی قبول نہیں ہے. لہٰذا اس بات پہ یہ میں سننا چاہتا ہوں, لیکن مجھے بھی سنیں. یہ بات جو آپ لوگوں نے کہہ دی, میں نہیں چڑھنا چاہتا تھا, میں نے تقریباً پریس کانفرنس ختم کر دی تھی. سیکیورٹی کے حوالے سے منت سماجت کی بات نہیں ہے.
یہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے. ریاست ہر ایک کو تحفظ دے گا تو یہ عجیب بات ہو گئی کہ دی ہوئی تحفظ کو واپس لیں گے. یہ بات میری سمجھ میں نہیں ہے. یہ انتقام ہے. انہوں نے یہ اور پھر بار بار کہنا کہ اس نے جو نام لیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ہوں گا وہ ہوگا. نہ میں جانتا ہوں نہ کوئی بھی نہیں. میں تو آئین کو سمجھتا ہوں, ملک کو سمجھتا ہوں, ریاست کو سمجھتا ہوں. اور ایمل ولی خان اس کی پشت پہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے. اس کو اس طریقے سے یعنی جس طریقے سے اخبارات میں یا میڈیا میں چھاپا جا رہا ہے, شاید ان کو یہ سمجھ نہیں رہے کہ وقت ان کو یہ بتا دے گا کہ انہوں نے جو لکھا ہے اور غلط لکھا ہے یہ بڑی تاریخی غلطی کی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ آج جو کچھ لکھتے اور کسی کو خوش کر دیں. تو میں تو اس موقع پہ البتہ یہ بات ضرور کہوں گا کہ کچھ باتیں ایمل ولی خان کی لوگوں کو بہت پسند بھی آئی ہیں, تو میں ان کا مشکور ہوں. میں جی پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ بہت سارے ایمل ولی خان کے سٹانس کو جو سپورٹ کریں, ہمیں خوشی ہے. ہم اس پہ بھی خوش ہوتے کہ مسلم لیگ بھی ساتھ دے, ہم اس پہ بھی خوش ہوتے کہ پیپلز پارٹی بھی ساتھ دے, ہم اس پہ بھی خوش ہوتے کہ تمام قوتیں مل کے آئین کی بالادستی کے لیے ہمارا ساتھ دیں. تمام ایشو میں آپ پیپلز پارٹی کو کدھر دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایمل خان کے آئی این پی کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. اس میں پیپلز پارٹی والے خاموش ہیں. وہ خاموش تو نہیں ہے. اسی طریقے سے ان کا بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے معافی مانگے معافی نہ مانگے, وہ بات ان کے ہاں بھی چل رہا ہے. اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی آپس میں بات بہت بگڑ گئی ہے ابھی تک, جو شاید کل نہ ہو لیکن ابھی تک کافی بات بگڑ گئی ہے. اور اگر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ آپس میں نہ چل سکے تو حکومت چل سکتی ہے کہ نہیں, یہ ایک سوال ہوگا. مولانا تنظیم کے حوالے سے جو آپ نے تحریک شروع کی تھی اس قتل کے خلاف مارچ کا اعلان کیا تھا, اس کی کیا اپڈیٹ ہے؟ آپ نے احتجاج کی بھی کال دی. اتنی بڑی بات کی تو آپ کدھر تھے؟ یہ اس کے بیچ میں تو سیلاب بھی آیا, ہم نے بات بھی کر دی. ہم نے پھر یہ ہماری سیلاب کے اثرات ختم نہیں ہوئے, آپ تو صرف اخبار میں چھاپ دیتے ہیں نا. یہ صورتحال میں نے یہ کہا آپ سن لے تو پھر کہ تمام ان سیاسی پارٹیوں کو پھر بلائیں گے, بیٹھ کے بات ہوگی, کیونکہ متفقہ طور پہ ہم نے ملتوی کیا تھا تو اپنی طور پہ میں ہم یہ بات تو آپ کا کیا ہے کہ اکیلے کروں؟ نہیں, آپ تو ذرا گزارا کریں اس کی وضاحت کریں یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا صاحب, بلوچستان میں فصل کے حوالے سے بھی قبل گردش کے حوالے کیا جا رہا ہے, تو کیا جو معدنیات کا ایک سلسلہ ہے کہ بلوچستان میں وہ بھی معدنیات سے ملامت؟ میں یہ مختصر بات کر دوں کیونکہ باتیں بہت ساری ہیں. ہم پروونشل اٹانمی کے حق میں ہیں, کسی بھی صوبے کے حق کو چھینا جائے تو ہم اس کی مخالفت کریں, چاہے وہ سندھ ہو یا بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا. خدا خوش رکھے.